हेलो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आमिर मुस्वा पॉडकास्ट। आज हमारे साथ लाला रुख मौजूद हैं। लाला रुख एवरीबडी नोज़ के शी इज़ साइकी रीडर, पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर और इसके अलावा ये रूहानियत की फील्ड में भी काफ़ी महारत हासिल है। तो आज हम इनके साथ गुफ्तगू करेंगे कि 24 तारीख को जो इमरान खान साहब ने फ़ाइनल कॉल दी है, ये इस कॉल को किस नज़रिए से देखती हैं, क्या इसके असरात जो हैं वो दिखने में आएंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। हम असरात क्या देखेंगे, टीवी असरात बता रहा है। अच्छा। ऑलरेडी इन लोगों को बेचारों को ना जूं अनाउंस करते हैं हम एक हड़ताल करने वाले हैं। हड़ताल, इट्स नॉट अ जिहाद, इट्स जस्ट अ प्रोटेस्ट मीन्स किसी चीज़ के लिए भी आप हम एज स्टूडेंट्स भी निकल सकते हैं कि जी एग्ज़ाम्स में सही नहीं हुआ, राइट। किसान कर सकते हैं कि जी हमें बीज नहीं मिल रहे, बीच में आपको पता है बीज और खाद नहीं मिल रहा था, तो किसानों हाँ ने जी। प्रोटेस्ट किया। अंधों और कानों ने नहीं, ये तो खान साहब ने फाइनल कॉल दी है ना। फाइनल क्या होती है, मतलब इसके बाद वो कभी प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। नहीं, ये अपनी वो जिसे कहते हैं हकीकी जंग की फाइनल कॉल दी है। जंग किसकी है? ये इनकी गवर्नमेंट के साथ और किसके साथ है? देखिए, जंग तो है, इन्होंने जंग बनाई है। जो आप अगर सप्रेस्ड है ना, अगर आप अंदर हैं, आप जेल में बैठे हैं, ठीक है, तो आप जिहाद नहीं कर सकते, आप जिहाद की कॉल दे सकते हैं, ठीक है। बाहर के लोग जो बैठे हैं वो कुछ इस पे अमल कर सकते हैं। अब मुझे बताओ कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा अमेजिंग इंसिडेंट मेरी लाइफ का था जब, तुम्हें पता है जब हम छोटे होते हैं तो हम अपने मज़हब के बारे में ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करते यार। तो हम मुहर्रम की छुट्टियाँ होती थी तो अक्सर अम्मी से पूछते थे, अम्मी मुहर्रम क्यों होता है, मुहर्रम क्यों होता है। तो अम्मी बताती थी कैसे हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादतें हुई, ये हुआ वो हुआ, यजीद ने ये किया। अच्छा तो फिर क्या हुआ? तो कहने लगी कि इक़्तिदार की जंग थी, उसको हुकूमत चाहिए थी और उसको पता था कि ये राइट रखते हैं टू रूल, इनका हक है, इनकी नस्ल आ रही है, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रैंड चिल्ड्रन है। तो हमारे यहाँ क्या है, ये सब जंग है, ज़मीन की जंग है, इक़्तिदार की जंग है, और तो कुछ भी नहीं है ना। वन मुस्लिम फाइटिंग अगेंस्ट अनदर मुस्लिम। आप इस फ़लस्तीन का ओ माय गॉड का यहूदियों ने ये कर दिया, हमें मार दिया, तो आप रो सकते हैं। बट जब यहाँ हम अपने लोगों को खुद मार रहे हैं अपने हाथों से, आपने प्रोटेस्ट में देखा है ये लोग क्या करते हैं? नहीं, यहाँ के तो काफी अभी लिखा हुआ आ रहा है, ये टीवी पीछे आपके चल रहा है, लाउड स्पीकर पे बैन है, पैम्पलेट्स पे बैन है, पत्थर आप नहीं उठाएंगे, डंडा आप नहीं इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पुलिस जो है वो वाटर वो भी करती है, शेल गैसिंग भी करती है, डंडे भी चलाती है और गोलियां भी चलाती है। जब आप इतनी ज़्यादा चीज़ें लगा रहे हैं, बैन्स इतनी चीज़ों पर, आप अपने जलसों में भी फिर यही करें। मेरा पूरा बाज़ार अभी तक भरा हुआ है। 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, 8 फरवरी को वो हुए थे, इलेक्शन हुए थे, उसके बाद ज़मनी कोई मार्च में हुए थे। वो अभी तक जो इस एरिया के हैं काउंसिल वाउंसिल, उनकी तस्वीरें और वो बैनर्स अभी तक लगे हुए हैं। क्यों? आप वो चीज़ें मना क्यों कर रहे हैं जो आप खुद कर चुके हैं? आप लोगों ने जलसे किए इलेक्शन से पहले। लाला जी वो कह रहे हैं कि इन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाना, इनके एहतजाज ये ने। जो देखो, मुझे एक बात बताओ, जो ये कर रहे हैं पिछले 8 फरवरी से आकर अभी तक, आज के दिन तक, ये तो इन्होंने तो मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया, मुल्क को इस्तेकाम कर रहे हैं, मुल्क को आगे लेकर जा रहे देखिए खबरों पे क्यों कैसे यकीन कर लेते हैं आप? तो खबरें सारी दुनिया आज देखती है। आज आप नवाज भी खबरें ही देख रही हैं। आज वो कह रहे हैं, शहबाज शरीफ के पीछे चल रही हैं कि हमारी यहाँ महंगाई की शरह 17 से 5% हो गई। आपने कहा आलू ना, प्याज की कीमत नीचे हुई। आपने कहा ना कि इनके बैनर्स पे भी पाबंदी है, इनको इस पे तो Exactly, खबर ही आई ना आपके exactly, पास। तो मैं भी खबर की बेस पे बात कर रहा तो मैं आपको ये बता रही हूँ ना कि इंग्लैंड में, मैं इंग्लैंड में थी जब ये एक प्रोटेस्ट हुई यूके में किसी के खिलाफ। उसमें लोग एक जगह भगड़ मच गई और सारे पुलिस आ गई, उन्होंने शेलिंग की, पानी मारा, जो भी किया, बच्चे भागे, लोग भागे। उन्होंने वहाँ सारा फुटेज बनाया और एक एक बंदे को उन्होंने तस्वीरें लेके फेशियल रिकग्नाइजेशन से ऐसे ऐसे करके उठाया। एक औरत अपने 18 साल के बेटे को हाथ पकड़ के लाई कि इसको अरेस्ट करें, ये उस प्रोटेस्ट में था। ये इनको एक काटे ब्लांक में थे। काटे ब्लांक इज अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स खुली आज़ादी है, जो मर्जी करो, खुले खाते नंगे ना। वाह 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 वाह। ये तो वो कर रहे हैं। इनके पास कोई सबूत नहीं है, इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। पूरी दुनिया में हर काम एविडेंस पे होता है यार। इट्स डजंट हैपन लाइक दिस। डिफरेंस है
between proof and allegation, my just saying something and my proving something. میں پروف کر سکتی ہوں آپ کو کہ یہ نا اہل ہیں جو آئے ہیں. آپ مجھ سے پوچھے کیسے پروو کر سکتے ہیں یہ چیز. میں ایز این آرڈنری سٹیزن، میں لالا رخ جو روحانی بھی جانتی ہیں، پامسٹری بھی جانتی ہیں، فلانا بھی جانتی ہیں، مجھے اب اپنی زبان پہ تالے لگانے پڑ رہے ہیں. میں ان کے خلاف ایک لفظ نہیں بول سکتی. آلو پیاز ٹماٹر پچھلے سال تک 50 روپے کلو پیاز تھا، 50 روپے کلو آلو تھا، 30 روپے کلو ٹماٹر تھا، 150 180 200 روپے. دہی 120 روپے میں خود لائی ہوں لاسٹ ایئر. پچھلی گورنمنٹ جو 250 روپے انہوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے انہوں نے بڑھانا شروع کی ہیں قیمتیں، اور ایسے گئی ہیں ایسے. میری آج کام والی آئی ہے، وہ کہنے لگی باجی آٹا تو غریب کے گھر کی ضرورت کیا چیز ہے بیسکس، یہی آٹا چاول تیل 350. آپ کو میں پچھلے اگر کہیں تو کہیں رسیدیں بھی لکھی ہوں گی، پچھلے سال کا میں آپ کو کوکنگ آئل کی قیمت 380 روپے تھی، جو 1 سال 2 سال میں 580 روپے ہو گئی ہے. 100 روپے پر ایئر آپ کیسے پرائز بڑھا رہے؟ سیلری تمہاری کتنی بڑی ہے؟ کس کی سیلری بڑی ہے اس طرح سے، اس شرح سے؟ 100% کس کی بڑی ہے، یا 65% کس کی بڑی ہے سیلری؟ بڑھتی ہے. کوئی ادارہ دے رہا ہے، کوئی انڈسٹری دے رہی ہے. اچھا انڈسٹریز والوں کو آپ پرسنلی کتنوں کو جانتے ہیں؟ ایک دن سروے کریں، بند کر رہے ہیں. ابھی فیصل آباد کا پورا انہوں نے سروے کیا. فیصل آباد میں لومز، اس دن میرے ایک جاننے والے آئے فیصل آباد سے، کہنے لگے میں فیصل آباد گیا، میں پریشان ہو گیا. پہلے لٹرلی ہر دوسرے تیسرے گھر میں، گلی میں آپ گھستے تھے نا تو ہر 2-3 گھر چھوڑ کے لوگوں نے چھوٹے چھوٹے 5-5 6-6 لومز کے وہ لگائے ہوتے تھے اور وہاں وہ کام کرے ہوتے تھے. کہنے لگے بند ہو گیا کام، بند ہو گیا. اسی طرح آپ کھیتی باڑی میں جائیں، ہر چیز جو کر رہا ہے وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے. ان کے بند کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ میں انہوں نے ریٹس اتنے بڑھا دیے تھے. اب یہ کس چیز کے ریٹس بڑھائے تھے؟ یہ اوور آل مہنگائی کے انفلیشن. کس چیز؟ عمران خان نے کس چیز کے ریٹس بڑھائے تھے؟ کسی چیز کی پرائس تھی. وہی 680 روپے کا دودھ ایوری ڈے مل رہا تھا اس کے آنے سے پہلے بھی، اور وہی اس کے جانے تک ملا. پھر اس کا مطلب کوئی فائدہ نہ ہوا عمران خان کا. عمران خان نے دیکھے نا، ایک تو اس کی بڑی غلطی ہے جو میں مانتی ہوں ذاتی طور سے، اس نے کیا کیا کہ اس نے ہمارے انٹرنیشنل ریلیشنز بڑھانے کی کوشش کی. اس نے پاکستان کی پکچر نہیں بڑھے، وہ خراب ہو گئے ہیں. کوئی بندہ اعتبار نہیں کرنے کو تیار. کوئی بندہ بھائی پچھلے 2 سال میں پھر گئے ہم لوگ ڈاؤن. اچھا میری بات سنیں، اس نے یونائٹڈ نیشنز میں کھڑے ہو کے اسلام کے بارے میں بات کی، اس نے مسلمانوں کے بارے میں بات کی، اس نے امریکہ سے جا کے کہا کہ جی ہمارے خلاف آپ یہ نہیں کر سکتے. ایکسپیڈائشن ٹریٹیز جو ہماری تھیں وہ اس نے ختم کی کہ ہم اپنا بندہ آپ کو نہیں دیں گے، اگر یہاں آپ کا مجرم یہاں پکڑا جائے گا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. اتنا کچھ ہوا. اب آپ مجھے بتائیں، یہ اس کی بیوی بیچاری بشرا بی بی، اس کے پیچھے نیب لگی ہوئی اور لکھا ہے 360 سوال ان سے پوچھے جائیں گے. کون سے پیپر میں 360 سوال ہوتے ہیں؟ بی اے کے، ایم اے کے، پی ایچ ڈی کے؟ کیا ہوتا ہے نیب؟ کیا ہے؟ وہ ادارے جو انہوں نے کریٹ کیے ہماری فلاح کے لیے، رائٹ؟ ایف بی آر، نیب، فوڈ اینڈ وہ ایف ڈی آر، یہ سارے جو تھے، یہ سارے پی آر اے، ایف بی آر، یہ سارے رشوت خور اور حرام خوری کے نظر ہوئے میں. تو یہ مجھے بتائیں کہ عمران خان بیٹھ کے کیا ہر کے گھر جا کے اس کی سیلری چیک کرے گا، یا ہماری ایمان ہمارے دل اندر سے چیک کرے گا؟ وہ تو ایک بیٹر رول لا سکتا تھا نا. یہ تو ایک لانگ ڈسکشن ہے، اس کے اوپر تو کافی ڈسکشن ہو سکتی ہے. یہ بتائیں کہ ٹیرو کارڈ کی نظر سے آپ اس احتجاج کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھ لیتے ہیں. صرف ایک بات کرنا چاہوں گی، یہ دیکھیں عمران خان کے پاس خیبر پختونخوا تھا الیکشن جیتنے سے پہلے، اور اس نے وہاں پر 3-4 بہت بڑے ریفارمز لائے. اس نے وہاں پولیس میں ریفارم لایا، آن لائن آپ کی ہر چیز ہو گئی ہے. آپ مجھے بتائیں کسی اور صوبے نے یہ کیا؟ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ آپ کا سارا کٹا چٹا کھل جاتا ہے. ابھی انہوں نے اسموک کے نام پر اتنا ہنگامہ مچایا پنجاب میں، اتنا ہنگامہ مچایا پنجاب میں. اور اسموک کے اوپر پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ لوگ ایسی پکڑ کے ان سے رشوتوں میں گاڑیوں سے اور ان سے پیسے لیے جا رہے ہیں. 45 لاکھ روپے صرف یہ ہمارا ڈی ایچ اے کی جو ٹرننگ ہے نا، اس پہ ٹریفک والوں نے بنائے ہیں. پیسے کس کو جاتے ہیں؟ حکومت کو. گورنمنٹ کے خزانے میں جاتے ہیں، عوام کی فلاح و بہبود پہ خرچ ہوتے ہیں. چلے جی، ہم 24 نومبر کے احتجاج کے اوپر فرسٹ کارڈ نکالتے ہیں.
3 آف وانڈس. ٹھیک ہے, وانڈس جو ہوتے ہیں نا یہ عقل مندی کی نشانی ہوتی ہے. اب اس وقت جو میں عمران خان کے گرد 3 لوگ دیکھ رہی ہوں جو تھوڑے سے پاورفل ہیں یا عقل مند ہیں. ایک تو بیرسٹر صاحب ہیں جو ان کے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ مجھے عمران خان کی بہن اچھی لگتی ہے, علیمہ خان اکل کی بات کر رہی ہیں, اور عمران خان خود. گنڈا پور کو صرف وہ اس کے نام ڈپکس ہز ایکشنز. وہ گنڈا اٹھا کے وہ سمجھتے میں سلطان راہی ہوں, گنڈا سا اٹھا کے میں مار دیں گا, میں کھاؤں. دیٹس ناٹ پالیٹکس. پالیٹکس ایسے نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پالیٹکس ہوتی ہے دماغ اور عقل سے چل کے. صحیح. سو اس کو چاہیے 3 اسٹرانگ لوگ جو کہ اس 24 نومبر کی اس کو پاورفل اینڈ اسٹرانگ. اینڈ اب ہم ویسے مجھے آپ کے منہ سے نہ سن کے یہ بڑی حیرانگی ہوئی ہے, گنڈا پور کی تو بڑی فین فالوئنگ ہے بہت ہے, عمران خان. کیونکہ ہمیں تو بھونکنے والے کتے بہت پسند ہیں نا. یہ دیکھیں بھونکنے والا کتا نہیں ہے وہ, عمران خان کا بڑا رائٹ ہینڈ ہے. آپ کیسے نہیں, آج وہ جا کے ملا ہے اس سے. اس کے لینگویج, اس کا طریقہ, وہ سمجھتا ہے کہ عوام کو یہی بات سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو چیخیں سمجھ آتی ہیں اور گالیاں سمجھ آتی ہیں لوگوں کو. ستیہ ناش کر دیں گے ہم, بڑا غرق کر دیں گے ہم, تباہ کر دیں گے سارا کو. اس طرح پالیٹکس نہیں کیا جاتا. نیلسن منڈیلا کو کبھی چیختے دیکھا تھا؟ کبھی اس کی کوئی اسپیچ سنی ہے جس میں نہیں؟ وہ کہتا مجھے خان صاحب جیسے کہتے ہیں میں ویسے ہی بولتا ہوں. اوکے, اب نکلا ہے ایس آف کپس. کیسا رہے گا یہ احتجاج؟ ایس ہوتا ہے ہمیشہ اکا. اکا جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ ٹاپ پہ ہوتا ہے, اور کپ جو ہوتا ہے وہ اس میں ہمیشہ مشروبات ہوتی ہیں, خوشی کے لیے پیتے ہیں. آپ کہیں جاتے ہیں, کوئی آپ کو کولڈ ڈرنک آفر کرتا ہے, کس میں کرتا ہے؟ چائے آفر کرتا ہے. کس میں کرتا ہے؟ کپ میں کرتا ہے. سو ایس آف کپس مینز اس کا 24 نومبر کا ویسے بھی نا اس کا پیریڈ آ گیا ہے خان کا انشاءاللہ. یہ اس کے لیے نہیں, یہ کارڈ کا کیا مطلب ہے ذرا جامع الفاظ میں دوبارہ بتائیں. 24 نومبر کا جلسہ اس کا بہت کامیاب جلسہ ہوگا جس میں عوام بتائے گی کہ ہم کس کے ساتھ ہیں. یہ ابھی تک اس غلط فہمی میں ہیں کہ وہ جو ہے نا عوام کو نہیں سمجھ آ رہی. ٹھیک ہے, اب میں نکالتی ہوں کہ جو ہماری اس میں رولنگ پارٹی ہے وہ کیا کرے گی. ٹھیک ہے, آئی سویر اتنا ایکوریٹ کارڈ نکلا. اس کو کہتے ہیں دا فول آف 2 آف پینٹیکلز, اور مدھاری ہے جوکر ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت 2 بڑے مدھاری بیٹھے ہوئے ہیں. نام لینا ضروری ہے مجھے, یا صرف شریفs کہہ دوں, دا 2 شریفs, چاچا اینڈ دا بھتیجی, جو ہم پورے عوام کو اس وقت جوکر ہم سمجھا ہوا ہے, ہم لوگوں کو الو کا پٹھا سمجھا ہوا ہے, بیوقوف سمجھا ہوا ہے. آئی وش کہ اس دفعہ یہ لوگ کوئی ایسا پازیٹیو چیز ایکسپوز کرے پی ٹی آئی جس سے کہ ان کا بھتہ صحیح کا بیٹھ جائے. ہے ہی نہیں کوئی تو وہ ایکسپوز کیسے کریں گے؟ یہ تو اتنا کام کرنے والے لوگ ہیں, اتنا انہوں نے ملک کے لیے دن رات کام کیا ہے. عامر تمہاری کتنی ایجوکیشن ہے؟ میں ماسٹر ہوں. ماسٹر آف میس کمیونیکیشن. نہیں, میسز کے تمہیں کمیونیکیشن آتا ہے کہ کس طرح تم نے کرنا ہے. تو ڈو یو ریئلی انڈرسٹینڈ بشرا بی بی پی ٹی آئی رہنما کو ہدایت دیے گئے ہیں, بشرا بی بی سیاست میں نہیں تو اجلاس میں کیا کر رہی تھی, عظمیٰ بخاری کہہ رہی ہیں. Does this make sense to you? یہی کام تو وہ پی ٹی آئی والے کرتے رہے ہیں, یہ نون لیگ کہتی رہی ہے اس طرح کہ جب ہاں یہ لوگ گورنمنٹ میں تھے انہوں نے ہمیں اتنا ٹف ٹائم دیا تھا. کیا ٹف ٹائم دیا؟ 1.5 سال 2 سال میں کیا ٹف ٹائم دے دیا ہوگا؟ وہ کہہ رہے مریم بی بی کو تو اس جیل میں بند کیا تھا جہاں پر کیمرے لگائے ہوئے تھے. قسم سے. ہاں جی یار یہ کہ کہا کہ یہ مجھے بھیجنا ذرا لنکس, کیونکہ میں نے تو کبھی اس کا مطلب آپ اتنی ویل اویئر نہیں ہے. نہیں, میرے ساتھ تو نجم ایک ہے نجم, وہ اس میں سما ٹی وی میں لاسٹ ایئر ہم لوگوں نے نیو ایئر پہ کیا تھا, تو انہوں نے تو مجھے کہا کہ بڑی محترم ہستی کو جیل میں رکھا گیا, بہن بیٹیوں کو آپ کہہ رہے ہیں اٹھا رہے ہیں ان کو, تو لیکن وہ تو پالیٹکس کے ہے نا میں ہے نا. ٹھیک ہے, لیکن بشرا بی بی سیاست میں ہے. کون سے جلسے میں آئی تھی مجھے تو یہ بھی نہیں یاد. نہیں, بشرا بی بی کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں انہوں نے پکڑا جنہوں نے القادر ٹرسٹ. یار قسم خدا کی میں تو سچی بات بتاؤں, مجھے عمران خان کا فون آیا رات کو خواب میں. اچھا. ہاں, وہ مجھے کہہ رہا تھا مس لالا رو خواب تو بڑی بتاتی ہیں, مجھے بتا دیں 190 ملین پاؤنڈ میں نے رکھے ہوئے کہاں ہیں. اچھا. ہاں, اور 190 ملین کے آگے صفر کتنے ہیں. اچھا. ہاں, اور پھر یہ خان صاحب آپ کو خواب میں مل کے انہوں نے کہا؟ خواب میں پوچھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ اگر آ جائے کہ وہ کدھر ہیں پیسے اور میں نے کہاں رکھے ہیں تو میں اس ملک کے لیے کچھ کر ہی لوں. بیچارے نے شوکت خانہ بنایا, وہ اس پہ کیس ہو گیا. نمل یونیورسٹی بنائی, اس پہ اپنا بتاتے نہیں اندر کے ہم نے کیا کیا. نہیں تو خان صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ وہ میں نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. تو کہاں چھپا سکتے ہو تم مجھے صرف یہ بتاؤ. فرسٹ آف آل عامر دیکھو پلیز,
یو ایر ناٹ اے اسٹوپڈ پرسن, یو ایر ناٹ اے جاہل ان پر ریڑھی لگانے والا بندہ, ٹھیک ہے. تمہیں یہ آئی کس میں ایز اے ٹرسٹ ایڈ کس لیول پہ $190 ملین تمہیں کسی نے تحفہ بھیجا؟ تمہارے چچا کے بیٹے نے, تایا نے, ماموں نے, چچے نے, تمہارے سسر نے, کس نے بھیجے تمہیں یہ پیسے؟ سمجھو یہ تمہیں آئے ہیں, کس نے بھیجے تمہیں یہ پیسے؟ چاچو نے بھیجے. تو تم اس کو کیا کرو گے؟ بینک میں رہنے دو گے؟ نہیں, میں کچھ پیسے بینک میں رکھوں گا, کچھ انویسٹ کروں گا, کچھ تھوڑی سی ڈیولپمنٹ کروں گا, کچھ ایسٹس پرچیز کروں گا. بینک سے وڈرا کرو گے؟ ڈیفینیٹلی. چیک لکھو گے؟ نظر آئے گا؟ تو وہ ان کے پاس کیا پروف ہے؟ اچھا, یہ نہیں کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کے اوپر 190 ملین پاؤنڈ کیس نہیں ہے. ارے یار, کس نے بھیجا ہے, کون سا ہے, کہاں سے آیا ہے؟ مجھے پہلے اس کی ڈیٹیلز تو دو نا, تو میں آگے سوچوں. مجھے بیوقوف کیوں بنا رہے گورنمنٹ کے ہو؟ پاس اس کی ڈیٹیلز ہیں, گورنمنٹ نے اس لیے مجھے صرف یہ بتاؤ, پچھلے سال جب سیلاب آیا, میں تونسا شریف کوریج کا گئی, میں تمہیں ساری بھجوا دیتی ہوں. وہاں پر ایک بندہ حکومت کا نہیں تھا اور بار بار آ رہا تھا, یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی کہ جی چیف منسٹر شہباز شریف کے اس میں اکاؤنٹ میں اور چیف منسٹر کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجیں, اور اتنے کروڑ ڈالر اور پاؤنڈ آئے ہیں. وہ کدھر گئے سارے؟ کون سی آپ کبھی گئے ہیں, ٹریول کیا ہے؟ میں بھی لیا سے ہو کر آئی ہوں. وہ لوگ ویسی سڑکوں کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں, فصلیں ویسی تباہ ہوئی ہوئی ہیں, ڈیمز کوئی نہیں بنائے, بجلی نہیں ہو رہی. ابھی 10 دن پہلے بجلی کے منسٹر آ کے کہہ رہے ہیں جی بجلی خوب استعمال کریں, جتنی زیادہ کریں گے بل کم آئے گا. واو, واٹ اے فارمولا یار. تم نے کبھی زندگی میں سوچا پچھلے 2 سال میں جو ہمارے ساتھ جنہوں نے بجلی کے بل میں کیا, اس میں تم سوچ بھی سکتے ہو ایسی فار 2 days تم کہو یار میں نے رات کو اپنے بچوں کے لیے نا ہیٹر لگا کے اور گیزر بجلی والا لگا کے, اور میں نے سب کچھ بجلی کا یوز کرنا. صحیح. لالا جی یہ بتائیں کہ ہمارے ملک کی اوور آل موجودہ سیاسی صورتحال کو آپ ٹیرو کارڈ کے مطابق کیسے دیکھ رہی ہیں؟ اللہ ہی ہمارا, ہم اپنے ملک سے بہت پیار کرتے ہیں, ہم دی لورز ہیں, اور ہم محبت کے مارے جس سے بھی ہم محبت کرتے ہیں نا, ہم اس کے پیچھے اپنی جان بھی دینے کو تیار ہیں. اس کا مطلب موجودہ حکمران صحیح لورز ہیں, اس کو حکمرانی کے طور پر صحیح لے کے چلیں؟ نہیں, آپ نے کیا پوچھا سوال, ذرا پھر سے اپنا یاد کرو. تم نے کہ ہم اپنے ملک کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں, یعنی جو پیار کرنے والے تو یہ پیار کرنے والے ملک کے حکمران ہیں, وہ سیریس ہو, وہ خود کہتے ہیں یار تم. اچھا میں تمہیں اپنی طرف سے کہہ سکتا ہوں, ایک بات بتائیں, میں اپنی طرف سے کہہ سکتا ہوں, وہ لوگ خود کہتے ہیں کہ اچھا ایک سیکنڈ, میں کہہ رہی ہوں عامر آپ نہ چور ہیں. میں کیسے چور ہوں؟ کیوں پوچھ رہے ہو پروف؟ میں نے کہہ دیا, بس بات مان لو. ہاں پھر تو میں چور ہوں بھائی, میں نے کہہ دیا, ٹھیک ہے. اچھا یہ کارڈ کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہے کہ جو اس ملک سے پیار کرتے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے باہر نکلے. بالکل ٹھیک. بھلے وہ احتجاج کرتے ہیں, بھلے وہ کسی پازیٹیو طریقے سے کرتے ہیں, بھلے وہ اگلی دفعہ یا چپ رہ کے کرتے ہیں, لیکن پلیز ہم اپنے ملک سے, ہمیں پیار ہونا چاہیے. یہ لوگ بار بار کہتے ہیں کہ عمران خان کے بچے باہر ہیں. آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ کتنے منسٹرز ہیں, MNAs ہیں, MPs ہیں, سینیٹرز ہیں جن کے بچے پاکستان میں. نواز شریف کے اپنے دونوں بیٹے باہر ہیں لنڈن میں, ان کا واویلا کیوں نہیں مچاتے؟ ان کے بیٹے تو لنڈن میں پیدا نہیں ہوئے نا, ان کی ماں تو برٹش نہیں تھی. نواز شریف کا بیٹا بینکرپٹ ہوا ہے, تو یہ ایک اچھی اگزامپل ہے. میں مریم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور میں اسے کہا آپ کے بھائی کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا میرا بھائی جو ہے نا ایک وہ اسٹیٹ ایجنسی کا کام کرتا ہے. مریم نواز کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی؟ آپ کو میں نے بتایا نہیں ہے, میں تو ان کے ساتھ کام کر چکی ہوں. اچھا. میں ان کے بیٹے کو کی ٹیوٹر تھی, میں ان کے گھر روز جاتی تھی. اچھا جی ہاں. کیا پڑھاتی تھی آپ انہیں؟ انگلش. That was my subject. I was a lecturer in Nawaz Sharif Engineering College. اوکے. سو مریم نے ایک دن مجھے ریکویسٹ کی کہ جنید کو پڑھا دیں. اس کے بعد وہ مجھے اس نے پیچھے گھر دیا ہوا تھا, میرے لیے روز گاڑی آتی تھی, میں جنید کو روز پڑھاتی تھی 1 گھنٹہ انگلش, جس کی آف کورس مجھے سیلری انہوں نے نہیں دی, جس کی انہوں نے مجھے سیلری بھی نہیں دی, اور مجھے بغیر بتائے نکال دیا. اور تہمات اور الزامات کے اوپر I still do not know till this day. I would like کہ مریم نواز میرے سامنے آ کے مجھے بتائے کہ مجھے کیوں نکالا گیا. اصل میں آپ بھٹک گئی ہیں تھوڑی سی. اچھا ہاں یار, میں ہوں ہی خراب عورت. نہیں خراب عورت والی بات نہیں ہے, آپ کو اتنے مطلب شاہی فیملی کے بچے کو پڑھانے کا موقع ملا ہے. میں نے کبھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا کسی سے. میں تو
Amir, I have met presidents, prime ministers, I have met MNAs, MPAs, senators, DIGs, owners of industries, اور یقین مانو کہ تمہیں اور ان میں کوئی فرق میرے لیے نہیں ہے. بالکل ٹھیک. میرے لیے فرق انسان میں تب ہے جب اس کے اخلاق کا, اس کی ایکشنز کا, اس کے بیہیویئر کا. میں کسی کو ایسی ہی بغیر کسی کی پوسٹ اور کرسی پہ میں اس کو کوئی رسپیکٹ نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے. اچھا لالا جی ایک بات بتائیں, پہلے یہ کنٹینیو کریں, ملک کا مستقبل آپ کیسا دیکھ رہی ہیں؟ ابھی تو آپ نے ایک کارڈ سے بتایا. ایک تو ہاں اچھا جو آرڈنری کارڈز ہوتے ہیں وہ نہیں, ہمیں اس کے لیے چاہیے دا ہائی پریسٹس. یس دیٹس اے گڈ کارڈ. سو ہمیں بڑی امیدیں ہیں ٹرمپ سے کہ ٹرمپ از گوئنگ ٹو کم اینڈ ہم بیہائنڈ دا سینز ایوری بڈی نوز کہ جی پاکستان کی بھاگ دوڑ اور پیچھے سے اسٹرنگس تو امریکہ ہی پل کرتا ہے. ایوری بڈی نوز دیٹ رائٹ. یہ کوئی چھپی تو بات ہے نہیں. ہم ان کے آرڈرس پر, اب ٹرمپ نے کہہ دیا کہ جی عمران خان کو رہا کرے. اب ڈسمبر میں فرسٹ ویک آف ڈسمبر وہ جب اٹھائے گا. اور ایک میں نے اور خبر سنی ہے وچ از ویری امیزنگ. انہوں نے کہا کہ جی میں ڈاکٹر عافیہ کو بھی واپس کرتا ہوں اگر عمران خان کو باہر نکالے تو. صحیح. اور میرا یعنی کہ ٹرمپ کے آنے سے پاکستان کے حالات بہتر ہونے لگے. انشاءاللہ عمران خان بھی باہر آ جائے گا. اینڈ آف نومبر, لاسٹ ویک آف نومبر اینڈ فرسٹ ویک آف ڈسمبر ویسی پاکستان کی عمران خان باہر آ جائے گا. یہ گورنمنٹ کے کہنے پہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے پھر ملک کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. ایسے ہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے. یہ بھی کارڈ ہوگا کوئی نہ کوئی گورنمنٹ کے ساتھ. اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ رہے گی؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں اگر عمران خان باہر آ جاتا ہے تو obviously وہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے پھر ملک کو آگے بڑھائیں گے. یہی عمران خان صاحب کا ایجنڈا ہے نا مین, کہ ملک کو ہم نے ترقی کی راہ پر. دیکھیے آپ مجھے بتائیں, ایک آدمی ہے اس گھر کا سربراہ ہے رائٹ, وہ کماتا ہے اور وہ جو ہے خدا نخواستہ کار ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, وہ مر جاتا ہے, اور تو ٹیک اوور کون کرتا ہے؟ اس کا بڑا بیٹا. بالکل. اس کی انڈسٹری ہے چل رہی ہے فار ایگزامپل, وہ آ کے کرسی پہ بیٹھتا ہے. اگر وہ 18 سال کا ہے, 15 سال کا ہے, 16 سال کا ہے, تو سربراہی کس کے ہاتھ میں جاتی ہے؟ بیٹے کے ہاتھ میں. کیسے 15 سال کے بچے کو آپ کیسے سربراہ بنا لیتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہی از دا ریئل اونر آف. اونر تو ہے ریئل میں, لیکن 18 سال کی عمر سے پہلے وہ ہیریٹ بھی نہیں کر سکتا, تو اس کا کوئی بھائی یا بڑا کوئی سمجھدار آدمی آئے گا. سو ایک ملک میں ایک گورنمنٹ چل رہی ہے اور ایک بڑا لیڈر جس کو کہ میجورٹی بھی تھی, اور ہم مانتے ہیں کہ اس کو غلط اندر کیا ہے جو بھی پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں, اور یہ نااہل گورنمنٹ ہے اور انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چرایا ہے, یہی کہتے ہیں نا گنڈا پور صاحب بھی. تو وہ آ کے آرام سے بیٹھ کے کہے گا اچھا چلے آپ لوگ اپنا کام کریں, میں اپنا کروں گا. کس کرسی پہ بیٹھے گا وہ؟ یہ تو بڑی اچھی بات ہو جائے گی اگر ویسے کہیں گے. کس کرسی پہ بیٹھے گا وہ آ کے؟ کون, عمران خان؟ ہاں, وہ مشاورتی کرسی ہے. کتنا اچھا لطیفہ تھا, مشاورتی کرسی. آج تک مشاورت تب ہوتی ہے جب دو لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, یعنی کہ پیپلز پارٹی اینڈ نون لیگ نے مشاورت کی تھی کہ ہم دونوں جوائن کر کے اپنا اتنا ووٹ کر لیں گے, سیٹس کر لیں گے کہ ہم عمران خان کی جگہ لے لیں گے. اصل میں نا ملک کو چلانا ایک بڑا ذمہ داری والا کام ہے. ایگزیکٹلی, ایک گھر کو چلانا یار, 3 بچوں کو بڑا کرنا. گورنمنٹ یہ سمجھتی کہ یہ ابھی عمران خان صاحب سے ہوگا نہیں, تو اس لیے وہ خود مل کے. چھوٹا بچہ ہے یہ عظمیٰ بخاری کی کیا عمر ہے, یہ مریم جو اورنگزیب آتی ہے اس کی کیا عمر ہے, یہ عطا تارڑ کے کتنا ایکسپیرینس ہے ملک چلانے کا, یہ جو اچھا ویسے آپ نے جو نام لیا نا آل آف دے آر پروفیشنل, یہ سارے پروفیشنل ان واٹ؟ ملک کو چلانے میں کیا چلایا انہوں نے ملک؟ ایک کام بتا دو. اچھا چلو سب سے بڑا کام بتا دوں میں. ہاں سب سے بڑا کام آپ نے سر پکڑ کے بیٹھ جانا. ٹھیک ہے, انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا دیا. ڈیفالٹ کس پہ تھا؟ ہم کس چیز سے ڈیفالٹ ہو؟ جو عمران خان صاحب نے اتنی مہنگائی کی. کون سی مہنگائی کی ہے؟ عمران خان تو 2 سال سے 1.5 سال سے جیل میں, سال سے تو اسی کے 1.5 سال آپ کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی. 2.5 سال میں ڈیفالٹ کیسے ہمارا ملک کس طرح ہوا جب عمران خان فرنٹ پہ ہے ہی نہیں؟ جب عمران خان تھا اس پر ڈیفالٹ کیوں نہیں ہوئے ہم جو اب آ کے بچا رہے ہیں؟ اصل میں آفٹر ایفیکٹس آتے ہیں نا. نہیں یار, یہ زلزلہ نہیں ہے, یہ پالیٹکس ہیں. خدا نہ خواستہ آپ کے ابا بیمار ہو کر ہسپتال میں پڑ جاتے ہیں اور آپ ان کو پوچھنے بھی جاتے تو گھر میں راشن نہیں ڈالتے, گھر میں راشن نہیں ڈالتے ہیں. تو آپ لوگوں نے عمران خان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا, اور آپ کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ, اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سارے نون لیگ کے لوگ آئے. ٹھیک ہے, اچھا انہوں نے سارا کچھ اپنے ہاتھ میں لے لیا, اور سارا کچھ 1 سال 1.5 سال ہمیں ڈگی کا ناچ نچاتے رہے. آ جائیں گے بہتر, جہاز پہ اڑتے ہوئے آئے, ہم آ گئے, اور ڈیفالٹ سے ہمیں بچایا. ڈیفالٹ میں لے کے کون گیا؟ دے آر فلائنگ آل اوور دا ورلڈ. مریم نواز اپنا تھائرائڈ دکھانے کے لیے
स्विट्जरलैंड जा रही हैं, क्यों? पाकिस्तान में कोई डॉक्टर नहीं है थायराइड का. अच्छा लाला जी बताएं कि मुल्क के नौजवान इतने परेशान हैं, क्या उनको इस मुल्क में जो अफोर्ड नहीं कर सकता बाहर जाना, तो क्या उसको कोई इस मुल्क में रहते हुए कोई उम्मीद है अपने मुस्तकबिल को बनाने की, अपने अच्छे मुस्तकबिल की? देखिए, अभी आपने पिछले जुमले में कहा कि पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है, नून लीग वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे नहीं हैं, मैं सब कर पार्टी रहे नहीं हैं. बन रहा, मैं बताता नहीं, हूँ ऐसी मैं मैं अपने बात मुल्क से नहीं बहुत नहीं प्यार नहीं करता नहीं, हूँ. मैं भी मैं एज वो नहीं कर रही, मैं एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट बात कर रही हूँ कि जो या एज अ साइकिक रीडर बात कर रही हूँ कि जो मुझे हालात होते हुए नज़र आ रहे हैं ना, उसमें हमारे लिए बाहर के भी सारे रास्ते बंद हो गए हैं. आप देखें, आप क्लास में पढ़ जाते हैं, 35 बच्चा होता है, एज अ टीचर मैं बात कर रही हूँ. एक बच्चा है, उसकी बेचारे की, वो बहुत अच्छे घराने से वेल ऑफ है, उसकी रोज़ पेंसिल चोरी हो जाती है, पेन चोरी हो जाता है, किसी और बच्चे की बुक चोरी हो जाती है. तो आपको पता था क्लास में कोई एक चोर लड़का है, एक है बच्चा जो चोरी करता है, राइट. किसी का लंच चोरी हो रहा है, किसी का बैग चोरी हो रहा है, यू नो कि कोई एक चोर है. तो आप उस चोर को ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि ये चीज़ ख़त्म हो. हम क्या करते हैं, हम ऑल्टरनेट रास्ता ढूंढ लेते हैं चोरी करने का, नया तरीका. हम लोगों ने पूरा माशरा पिछले 35 ईयर से, मैं देख रही हूँ ना, मैं 1982 से एक घर से बाहर निकल के दुनिया में जीने वाली औरत और 34 से नौकरियां करने वाली और ट्रैवल करने वाली खातून हूँ. मैं घर में बैठ के ना रोटियां पका के मैं तजिया कार नहीं बनी हूँ ना. मैं मरियम औरंगज़ेब की तरह खाली दुपट्टे और कमीज़ें और ऐसे पहन के आप कह रहे हैं बड़े तजुर्बाकार. इनको क्या तजुर्बा है? इन लोगों ने तो कोई देखा ही नहीं है कुछ. इनकी एज क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल? आपको पता पर नवाज शरीफ की लीडरशिप में ये लोग काम कर रहे हैं. आपको पता है कि नवाज शरीफ का इनसे क्या रिश्ता है, मरियम नहीं औरंगजेब रिश्ते से? की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो लीडरशिप की बात नहीं, कर आप रहे मुझे सिर्फ बताएं. चले हम सब जातियात को छोड़ देते हैं, सब जातियात को. ना आप किसी की ज़ात पर जाए, ना मैं किसी की ज़ात पर जाती हूँ. एज अ पर्सन इन पाकिस्तान मेरा इतना हक तो है ना कि मैं कहूँ कि जी मुझे मौके क्यों नहीं मिल रहे बाहर जाने के, और मेरा यूथ फैसिलिटेट नहीं हो रहा है, हर जगह पाबंदियाँ लग गई है. आई वांट कि सारे पॉलिटिशियंस, और ये मैं बार बार 2 साल से कह रही हूँ, क्यों नहीं कर रहे, मुझे समझ नहीं आ रही. पोर्टल्स बनाए, एक पोर्टल बनाए गवर्नमेंट का पूरी वो दुनिया समय में अभी है. आपने कार्ड दिखाया ना, और डोनाल्ड ट्रंप के आने से वो मामला ठीक हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह नौजवान के वो मामला ठीक हो जाएंगे. यही आपका जवाब था. अमेरिका का वीज़ा किसी नौजवान को नहीं मिल रहा, ट्रंप से पहले अब मिलेगा. अब भी नहीं मिलेगा. अमेरिका का क्राइटेरिया ही बहुत डिफरेंट है, वो आपको वीज़ा किसी बेसिस पे नहीं दे सकते. वो कह रहे थे कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आ गई ना, अब इधर से हमारी आ जाएगी तो अब वीज़ा पॉलिसी आसान हो जाएगी. कोई पॉलिसी आसान नहीं होगी. लाला जी ये बताएं कि पसंद की शादी जिनकी नहीं होती, तो उनके लिए क्या वजीफ़ा है आपके पास? देखिए जी, वैसे तो उनके लिए वजीफ़ा जो मैं अपना शादी के लिए, पसंद की शादी के लिए देती हूँ, वो है सूरह कौसर 313 मरतबा इशा की नमाज के बाद. ठीक है. ठीक है. उसके साथ या वदूदों का जिक्र जारी रखें और उस शख्स का नाम लेकर जारी रखें, और नीयत आपकी सिर्फ शादी की होनी चाहिए. ठीक है. और किसी का घर तोड़कर नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी के सेकेंड मैरिज जैसे होती है, और लड़कियां कि जी वो तलाक दे दे अपनी पहली बीवी को, दूसरी शादी करें, सब लोग करें, जो भी करते हैं करें. आई डोंट माइंड. आई थिंक कि पाकिस्तान में सेकंड मैरिजेस की परमिशन को ज़रा सा बेहतर बनाना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में जब हमारे नबी पाक ने जो चीज़ें सुन्नत की हैं उनको हम लोग को फ़रोग देना चाहिए. तो पसंद की शादी करें, ज़रूर करें, लेकिन उसमें बी रियलिस्टिक. निभाना सीखें. फिर शादी करना आसान है, निभाना बड़ा मुश्किल है. बिल्कुल ठीक. और अगर नहीं पूरी हो रही आपकी दुआ या आपकी तस्बीह या आपकी तस्बीहात, तो इसमें कोई अल्लाह का इज़्ज़न है. ठीक है. लाला जी एक पसंद की शादी तो हो गया, जिनकी वैसे शादी नहीं हो रही वो, उसके लिए भी यही है सूरह कौसर 313 मरतबा इशा के बाद. अब देखिए, आज मुझे कल एक लड़की का फ़ोन आया और अजीब उसने मुझे बात की, मैं बहुत झुंझलाई. अक्सर लोगों का ये आता है कि जी हमारी शादी नहीं हो रही, रिश्ते नहीं आ रहे. अमीर का रिश्ता आता है तो मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूं, दरमियाने का आता है तो मेरा दिल नहीं मानता, तो मेरे रिश्ते तो आते हैं फिर नहीं चले जाते हैं, जहाँ मैं हाँ करती हूँ वो ना करते हैं, जहाँ वो हाँ करते हैं मैं ना करती हूँ. अभी इसका मैं हल क्या बताऊं भाई? दिस इज लाइक अ कॉमन सेंस लॉजिकल थिंग, राइट? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे मुल्क में मैरिज मार्केट स्टार्ट्स फ्रॉम द एज ऑफ 16 to 26. उसके बाद आपको अपने बच्चों को आला तालीम देनी है, अपनी बेटियों को ज़रूर दें, लेकिन उसके साथ उनको शादी की भी तलकीन करें. फिर घर में उनको रहने का तरीका, सलीका, और माशरे में सिर्फ अपना एक कपड़े पहनने का, ब्रांडेड क्लोथ्स का, इन चीज़ों से हट कर जॉइंट फैमिली में कैसे रहना है.
میاں کے کیا حقوق ہیں, بیوی کے کیا حقوق ہیں. لڑکوں کو کون سی ٹریننگ ملتی ہے شادی سے پہلے کہ بیٹا آپ نے اپنی بیوی کو ایسے ٹریٹ کرنا ہے؟ کبھی ماں نے کسی نے بٹھا کے اپنے بیٹے کو کہا ہے؟ نہیں کہا نا. ہم لوگوں کے ہاں دونوں طرف سے بہت زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے. ہمارا ملک میں ڈائیورس کا ریٹ اتنا بڑھ گیا ہے جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہے نا. تو اس کو روکنے کے لیے صرف ہماری تربیت ماؤں کی, اپنی بیٹے اور بیٹی دونوں کی بہت ضروری ہے. بالکل. جنات کا چونکہ وجود ہے قرآن پاک میں موجود ہے, لیکن لوگ ڈرتے بھی ہیں. لوگ اکثر تو مائیں اپنے بچوں کو سلانے کے لیے ان کو ذرا خوف کی کیفیت میں لا کر ان کو ڈرا دیتی ہیں تاکہ وہ آرام سے سو جائے. اس حوالے سے بتائیں کہ لوگ کافی سارے آج بھی اس کمیونٹی میں موجود ہیں جو اس کے اوپر بلیو نہیں کرتے. نہیں, یہ تو خیر بالکل ہی ہم پھر آج بھی میں قرآن پاک صبح جب سنتی ہوں تو اس میں ہر صورت کے اندر جو ہے نا جن و انس, اور جن کا ذکر پہلے کیونکہ جنوں کی تخلیق ہم سے انسانوں سے پہلے ہوئی تھی, بالکل ٹھیک. اور جن و انس ہم تم سے پوچھیں گے, ہم تمہارا وہ کریں گے, تمہارا حساب ہوگا. جن و انس, جن و انس. پھر سورہ جن ہے پوری. تو ہم یہ تو کہہ ہی نہیں سکتے کہ جنات کی موجودگی ہے ہی نہیں, ہم نہیں مانتے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شیطان جو ہے, ابلیس, وہ ایک جن تھا. جی جی دا کانسیپٹ فنشز. اللہ رب العالمین ہے, دو جہاں کا مالک ہے, وہ چاہتا تو اس سارے نظام کو بغیر ڈیول کے بھی چلا سکتا تھا. جی جی لیکن ڈیول دیکھیں اگر رات نہیں ہے نا تو دن کا نہیں پتہ چلتا, جی جی اور اگر اندھیرا نہ ہو تو روشنی کا نہیں پتہ چلتا. جی جی اسی طرح اچھائی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نیگیٹو فورسز کی ضرورت تھی. یہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کے اذن کے بغیر, اللہ نے اس کو ابلیس کو اجازت دی تو اس کی اتنی ہمت ہے کہ وہ ہمیں گمراہ کرتا ہے. اچھا, ہم جہاں تک شیطان کی بات کرتے ہیں اور جنات کی بات کرتے ہیں تو ایک چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ شیطانی قوتوں میں سب سے زیادہ جو تعداد رکھتے ہیں وہ جنات ہیں, اور جنات کی تعداد اس دنیا میں ہم سے زیادہ ہے, اور ان کے بہت سے وہ ہیں ڈفرینٹ. جیسے ہمارے ہاں ہے نا چائنیز ڈفرینٹ لکنگ ہے, افریقہ میں کالے لوگ ہیں, شیپس ہیں, ہاں جی. دیو ہیکل ہیں, بونے جن ہیں, مسان جن ہیں, ان کی اقسام پری کتنی جن, ہیں؟ اقسامات بہت ہیں, 7 سے 8 اقسامات ہیں. پھر ان کے قبائل ہیں, قبیلے ہیں, اور اسی طرح ان کے اندر پڑھے لکھے جن بھی ہیں, ان کے اندر عمل کرنے والے جن بھی ہیں, ان کے اندر اچھے نفس کے جن بھی ہیں, ان کے اندر تعلیم دینے والے اور مسلمان جن بھی ہیں, کرسچن جن بھی ہیں, اور ایول شیطانی جن بھی ہیں. تو اس تمام ان کی بھی ایک پیرلل ورلڈ چل رہی ہے جیسے کہ دنیا ہماری چل رہی ہے, جیسے ہم انسانوں کی جیسے ہم انسانوں کی, جیسے ہم لوگ ان کی اپنی شادیاں بھی ہوتی ہیں, ان کے بھی ڈھول ڈھمکے بجتے ہیں, ان کی باراتیں بھی آتی ہیں, ان کے بچے بھی ہوتے ہیں. اچھا. ہاں, ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی الگ مخلوق ہم سے بالکل, ہاں ہمیں نظر نہیں آتے, اینڈ وی شوڈ بی گریٹفل. وائی شوڈ وی بی گریٹفل؟ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے بیکاز ہم ان کا اصل روپ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. اس ڈے روشنی میں بھی موجود ہوتے ہیں, دن کی روشنی میں بھی میرے موجود. کمرے میں موجود ہیں اس وقت 2 جنات, اچھا, وہ میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں. صحیح. سو ان کی موجودگی ہر وقت ہوتی ہے. سو یہ جو انسان ہوتے ہیں یہ جنہوں نے جن پالے ہوتے ہیں, اچھا دیکھیں آپ مکس نہ کیجیے گا. ایک جن ہوتا ہے آزاد جن ہے, ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے چیز جس کو کہتے ہیں موکل. موکلات جو ہوتے ہیں وہ آپ پڑھائی کے ذریعے, عبادات کے ذریعے, آپ اپنی بہت چلے کاٹ کے آپ کسی بھی چیز کو اپنے قابو میں اور اپنے تابع کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تابع جب چیز ہو جاتی ہے تو آپ کا حکم مانتی ہے. میرے جنات جو ہے وہ میرے تابع نہیں ہیں, وہ میرے موکل نہیں ہیں, وہ میرے فرینڈز ہیں, انہوں میرے ساتھ جڑ گئے ہیں. میں انہیں 4 تھے, 2 چلے گئے ہیں, اور ایک تو مجھے پتہ ہے کہاں ہے, وہ میری پرانے گھر والے جو میری میڈ تھی اس کے ساتھ ہے, اور اس کے گھر میں اکثر واقعات ایسے ہوتے رہتے ہیں کہ وہ اپنا احساس دلاتے رہتے ہیں. اب آپ ہیں, آپ کے ساتھ جن رہتے ہیں, ٹھیک ہے. نارملی اگر ہمیں کہیں پتہ چلے کہ یار اس گھر میں جن ہے تو لوگ تو وہاں سے رہنا تو دور کی بات, لوگ تو اس گھر کے سامنے سے گزرنا بھی نہیں پسند کرتے. میں نے بھی آپ کو کہا نا کہ بہت طرح کے جن ہیں. وہ شیطانی جن ہوتے ہیں جو کہ وہاں پر نہیں چاہتے کہ کوئی بسیرا کرے, اور وہ جو ہے اس جگہ کو انہوں نے اپنے قبضے میں لی ہوئی ہوتی ہے ڈیو ٹو اینی ریزن. یہ بھی ہو سکتا ہے بعض دفعہ جائیدادوں کے بٹوارے میں اور جائیدادوں کی لڑائی میں لوگ جنات کو موکلات کی طرح بلا کر وہاں کر دیتے ہیں تاکہ لوگ اس پراپرٹی کو نہ خریدیں. اس کے لیے بھی یوز ہوتے ہیں. اور ویسے اگر کوئی جنات کہیں بسیرا ہے ان کا اور وہ رہ رہے ہیں تو وہ نہیں چاہیں گے کہ آپ آ کے ان کو تنگ کریں.
وہ ان کا گھر ہے. اگر آپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں, باہر سے 4 آدمی آتے ہیں اور کہتے ہیں جی گھر سے نکلو, آپ نکلیں گے؟ نہیں نکلیں گے. نا, تو آپ کا گھر ہے, وہ ان کا گھر ہے, ان کی جگہ, وہ کہاں جائیں, وہ کہاں جائیں؟ اب جب دنیا اتنی آباد ہو گئی ہے اور اتنے زیادہ جنگلات بھی نہیں رہے, پہاڑوں کے اوپر بھی لوگوں نے بسیرے کر لیے ہیں, ٹورز بھی لگ رہے ہیں, تو جنات کہاں جائیں؟ ان کو بھی تو جگہ چاہیے نا. وہ کھاتے پیتے بھی ہیں, گھر بھی بناتے ہیں, بسیرے بھی کرتے ہیں, کھانا بھی کھاتے ہیں, اگاتے بھی ہیں, ان کی فیملیز ہوتی ہیں, وہ تعلیم بھی دیتے ہیں, وہ کہاں جائیں؟ جاب بھی کرتے ہیں. جاب بھی نہیں, جاب, یہ میں نے سوال پوچھ رہا ہوں ان سے کہ تم لوگ جاب نہیں کرو, کہ جاب تو کرتے ہیں آپ کے پاس, ہم سارا دن آپ کو تنگ کرتے رہتے ہیں. لالا رخ کے پاس جاب کرتے ہیں, اس کا مطلب ملٹی نیشنل عورت کے ساتھ جاب کرتے ہیں. بالکل بالکل. اچھا, میں اب آپ نے جب یہ ٹاپک اٹھا ہی لیا تو میں انٹرنیشنل لیول پہ بھی بات کرنا چاہوں گی تھوڑا سا. ابھی مجھے اس ٹاپک کے اوپر ذرا تھوڑا سا اور بات کرنی ہے, ٹھیک ہے. ایک انسان میں کہتے ہیں نا یار اس کے ساتھ نا زیادہ بات نہ کرو, اگر یہ ذرا تھوڑا سا ہائپر ہو گیا نا تو اس کے اندر جن آ جاتا ہے. میرے اسکول میں ایک لڑکا تھا, میرا کلاس فیلو تھا. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ میرا کلاس فیلو تھا, میں بھول رہا ہوں کہ وہ شاید میرا سینئر تھا یا سپر سینئر تھا. لیکن جب بھی اس کے اندر اس طرح کی کیفیت آتی تھی تو ہم سارے اسکول کے بچے نا نکل کے فٹافٹ باہر بھاگ جاتے تھے, باہر روڈ پر آ جاتے تھے کہ یار اب وہ ایک لڑکا ہے فلاں, اس کے اندر جن آ گیا, تو اب وہ پتہ نہیں کیسے نکلے گا, وہ سٹیبل ہوگا واپس, ایک نارمل آئے گا, نارمل مطلب ہوگا تو پھر ہی ہم لوگ جائیں گے. انفیکٹ اس دن ہماری اسکول سے چھٹی کروا دی جاتی تھی. کل رات ہی ہم نے ایک شو کیا ہے آصف زدہ کے نام سے, اور وہ اس میں ہم نے ایک بچے پر میں سے جن نکالا ہے. اچھا. اور میرے ساتھ ایک بہت مشہور ہیں داؤد جی داؤد, وہ بھی تھے اور میں بھی تھی, اور ہم لوگوں نے کیا. اور میں نے جب اس بچے کی طرف دیکھا تو اس کے اندر سے مجھے جن بالکل کلیئر نظر آیا کہ اس کے اندر جن ہے. پھر اس کے اوپر پورا عمل داؤد جی نے کر کے اس کو نکالا ہے. اب بات یہ ہے کہ بلیو کریں یا نہ کریں, ایک چیز ہے تو ہے, ٹھیک ہے. قرآن پاک میں اس کا اب ذکر موجود ہے. ہم اس چیز کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں یا مس یوز کرتے ہیں, یہ ہمارے اوپر ہے. ہوتا کیا ہے, پچھلے آج سے 20-25 سال 30 سال پہلے بہت زیادہ یہ ہو گیا تھا شروع. وہ جی ہماری بچے کی شادی ہوئی, اس کی بیوی جو ہے نا اس پہ جنات آتے ہیں, وہ یہ ہے, وہ یوں کرتی ہے, برتن توڑتی ہے, کچن میں کام نہیں کرتی. لوگوں نے اس کو ایک اپنے لیے اسکیپ بنا لیا تھا. اب آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں ہینڈی کیپ بچے, یا وہ بچے جو اسپیشل چلڈرن ہیں, یا وہ بچے جو کہ معذوری ہے, جن کو برین مینٹل ریٹارڈز ہیں, ان کو بہت ڈفرینٹ جن کی طرح سے سٹانٹڈ گروتھ ہے, ٹریٹ کیا جاتا ہے. ان کو اسپیشل چلڈرن کہتے ہیں, ان کے لیے بس اسپیشل جگہ بنائی جاتی ہیں, ان کے لیے اسپیشل اسکولز ہیں, ان کی اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے. اب ہمارے یہاں ہم تو ہر ایک چاہتے, تم نہیں چاہتے تم اسپیشل ہو, میں بھی چاہتی ہوں میں اسپیشل ہوں. تو ہم لوگوں نے یہ طریقہ کار استعمال کر لیا ہے ٹو میک آور سیلز مور امپورٹنٹ اور اسپیشل. جتنے بھی کیسز میں نے دیکھے ہیں اس میں سے آؤٹ آف 100 آئی وڈ سے 15 سے 20 سچ میں جنات کے واقعات تھے, باقی جسٹ میک بلیف تھا. سائیکلوجیکل ایشوز ہوتے ہیں لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم اس چیز سے کیسے ڈیل کریں, تو اس کو جنات پہ ڈال دیتے ہیں. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ میں نے نہیں کیا وہ میرے. اب باہر کے ملکوں میں چونکہ لوگوں کے ایک بچہ یا 2 بچے ہوتے ہیں تو ان کے ہمیشہ ایک امیجنری فرینڈز ہوتے ہیں. اور آپ نے دیکھی ہوگی, انسیڈیس بھی دیکھی ہوگی, اس طرح کی فلمیں دیکھی ہوگی, اینابل دیکھی ہوگی, گڑیا بے جان آ گئی, یہ ہو گیا, فلانا ہو گیا. اور ایکسورسزم بھی ہے, کرسچنز میں بھی ہے, جنات کو نکالنا, روحوں کو نکالنا آپ کے اندر سے. یہ کوئی نان ایگزسٹنٹ چیزیں نہیں ہیں, یہ کوئی فیری ٹیلز نہیں ہیں, یہ چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں. مگر بہت سے لوگ اس کو یوز کرتے ہیں اپنے مفاد کے لیے. کیسے آتا ہے کہ انسان کے اندر جن؟ اس کی مرضی. مطلب وہ کوئی بھی انسان کو چن لیتا اور اس میں نہیں. اب جیسے کل والا بچہ تھا, اس نے کہا کہ میں اپنے دادا کی قبر پہ گیا تھا اور وہاں ایک نیمبو پڑا تھا. اب نیمبو کو یوز کیا جاتا ہے اپنے اوپر سے برائی اتارنے کے لیے, جیسے ہم لوگ کرتے ہیں نا نظر اتارنے کے لیے لال مرچوں کا کرتے ہیں, دھنی دیتے ہیں, اس طرح سے لوگ نیمبو کا استعمال کرتے ہیں, یا گوشت یا صدقے کے لیے. وہ کہتا ہے میں نے قبرستان میں دادا کی قبر پہ گیا, ایک نیمبو گر رہا تھا, میں نے اس کو لات مارا. یہ 3-4 مہینے پرانی بات ہے, اس کے ساتھ چمٹ گیا ایک جن. وہ ان کی خوراک دیکھو. ایک میں نے جو میرے پاس جو کتابیں ہیں ان میں ایک واقعات ہیں جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنات سے باتیں بھی کرتے ہیں, اور ان کو جا کے جب صورتیں پڑھتے تھے. سورہ جن جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک وادی میں, وادی جن بھی آپ نے سنا ہوگا سعودیہ میں ہے, وہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور جو نیا کلام اترا تھا وہ اس کی تلاوت کر رہے تھے. وہاں سے جنات کی ایک ٹولی گزر رہی تھی, انہوں نے جب سنا تو اتنا خوبصورت کلام تھا, تو انہوں نے وہیں اسلام قبول کر لیا. اور وہ گاہے بگاہے بہت سے انہوں نے اسلام پھیلانا شروع کیا, اور مسلمان جنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے ان سے سیکھتے تھے کہ ہمیں بھی سکھائیں. میرے نانا اور دادا
دونوں سائڈ سے جنات کو قرآن پڑھانے کا ذکر ہے. اب آتھینٹیکیفیکیشن کیا ہے اس کی مجھے نہیں پتا, سچی ٹھیک بات ہے. ہے. لالا جی یہ بھی بات بتائیں کہ یہ کیا کوئی کسی بھی چیز کو اگر ہم نے ایک صفائی کے طور پر ہٹایا ہے, جیسے وہ بچہ کہہ رہا تھا کہ دادا کی قبر پہ لیمو پڑا ہوا تھا تو میں نے اس کو ہٹا دیا تو وہیں سے مجھے جن چمڑ گیا, تو اس کا مطلب ہم تو روزمرہ زندگی میں کسی بھی چیز کو صفائی کے طور پر ہٹا دیتے ہیں, صاف کر دیتے ہیں, تو اب اس چیز کا تو نہیں نا پتا کہ یہاں پر جن ہے. کیا جگہ بھی میٹر کرتی ہے؟ بہت زیادہ. اب آپ کو میں بتاؤں, ہم پچھلے 25-30 سال سے میں اپنے گھر میں ہمیشہ ہفتے میں 10 دن بعد ابلا ہوا پانی اپنے کچن کی نالی میں ڈالتی تھی کہ ڈرین صاف ہو جائے, کیونکہ اب ہم لوگ گھی استعمال کرتے ہیں, آئلی چیزیں کرتے ہیں, تو اس میں جم جاتی ہیں. ٹھیک ہے, بعض دفعہ اس کے ویجیٹیبلز اور ان کے اجزاء بھی رہ جاتے ہیں, تو اٹس اے ویری گڈ تھنگ ٹو کلین یور ڈرینس. ابھی پچھلے لاسٹ ایئر میری بیٹی نے مجھے ایک واقعہ سنایا ہے, میں بھی ڈر گئی. میں نے کہا یار یہ کیا ہے. اس نے کبھی بھی ابلا ہوا پانی نہ بغیر آیت الکرسی پڑھے نہ آیت الکرسی پڑھ کے پھونکے, کیونکہ کسی نے ایسے کیا کہ جن کا بچہ جلا دیا. وہ بچہ ڈرین میں تھا اور اس کے اوپر سے ابلا ہوا پانی, اس نے اس کو پکڑ لیا. ابھی میں آپ کو پرسوں کا واقعہ سناتی ہوں. میں گئی کہ وہاں جہاں پہلے میرا گھر تھا, ذرا سا لاہور سے باہر ہے, میں وہاں گئی تو میری جو گھر پہ لڑکی کام کرتی تھی وہ مجھے کہنے لگی کہ آنٹی یہاں چڑیل نکلی ہے, اور وہاں ایک فارم ہاؤس ہے, اور وہاں پر ایک مالی جو تھا وہ شام کو مغرب کے بعد, اس دن میں آئی, میں اپنے پودوں کو پانی دینے لگی تھی, اراؤنڈ مغرب سے بعد کا ٹائم تھا. مجھے کہنے لگی رات کو مت دیا کریں, اس میں جنات پودوں کے نیچے سوتے ہیں. تو کہنے لگی اس نے نا کیا کیا, کدال سے وہ کھود رہا تھا زمین, اس میں سے کسی جن کا بچہ مار دیا, چڑیل کا بچہ مار دیا. اب وہ چڑیل نے اس کو تو اسی وقت پکڑ کے مار دیا, اور 2 اور لوگ وہاں مرے ہیں, اور وہ فارم ہاؤس جن کا تھا وہ سارے لوگ وہاں سے بھاگ گئے ہیں. سو اٹ ایکچولی ڈز ہیپن. یہ نہیں ہے کہ یہ کہانیاں اور کتابیں اور فلمیں صرف ہیں, یہ لوگوں کے ساتھ واقعات ہوتے بھی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک انسان میں جن ہے تو اس کو نکالنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں اس کے ڈفرینٹ طریقہ کار ہیں, اور ہر انسان اپنے طریقے سے استعمال کرتا ہے اور یوز کرتا ہے, اور اس کو نکالنے کا جو اس نے سیکھا ہوتا ہے, عمل سیکھا ہوتا ہے. میں زیادہ تر اللہ کا کلام استعمال کرتی ہوں, جس میں 4 کل ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کو پڑھ کے, آیت الکرسی ہے, اس کے لیے پوری ایک منزل کی طرح ایک چیز ڈیولپ کی ہوئی ہے, جو ایک پورا کلام ہے جو آپ ایک ترتیب سے پڑھتے ہیں جنات کو بھگانے کے لیے. تو یہ ڈفرینٹ طریقے ہیں انسان میں جن نکالنے کے. اب جن نیک بھی ہوتے ہیں اور وہ دوسرے بھی ہوتے ہیں, آپ نے بتایا تھا, تو یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جن اس کے اندر سے نکالا جا رہا ہے وہ نیک والا جن تھا یا یہ اچھا دیکھیے, جن بھی ہماری طرح ہیں. اگر آپ کے بھائی کو, چھوٹے بھائی کو کسی نے سڑک پہ پکڑ کے مارنا شروع کر دیا تو آپ پیچھے بھاگتے اس کے آئیں گے اس کو بچانے کے لیے, آپ کے کزن بھی آ جائے گا, آپ کا دوست بھی آ جائے گا, سارا محلہ جمع ہو جائے گا. ایسے ہی ہے نا. اسی طرح جنات بھی, جب ہم ایک جن کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں اور جلاتے ہیں, آپ جن کو نکالتے نہیں ہیں, نکالیں گے تو پھر واپس آ سکتا ہے. تو اس کو جن کو نکال کے جلانا ہوتا ہے, اور اس کو کا واحد موت جلانے سے ہی ہے کہ جن آگ سے ہی بنا ہے اور آگ سے ہی مرتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے اور بھی آتے ہیں جنات, اور وہ آپ سے مقابلہ بھی کرتے ہیں. اب یہ عامل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, جو کہ عمل کرنا جانتا ہے اس نے اپنا تحفظ کرنا ہوتا ہے پہلے. اب جیسے آپ, میں ان کے ساتھ شو میں بیٹھی ہوئی ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ میں نے ایک جن کا والا شو دیکھنا ہے, تو میں نے اپنے اوپر آیت الکرسی پڑھ کے, اپنے اوپر تمام چیزیں پڑھ کے, 4 کل پڑھ کے, پھونک کے, اپنے کو صاف کر کے, پاک کر کے, میں باوضو جا کے وہاں بیٹھی تاکہ میرے ساتھ کوئی بھی چیز میرے پر اٹیک نہ کر سکے. اور جب اس وہ جن کا کی موومنٹ ہوئی اور اس کی آوازیں نکلیں تو میں نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ لیا, تو آئی کوڈ فیل اٹ, لٹرلی آئی کوڈ فیل اٹ, اس کا پاور جس طرح سے وہ ہل رہا تھا اور کر رہا تھا. تو یہ ہے کہ بیکاز مجھے یہ ٹرسٹ تھا اپنے آپ پر کہ میں اس چیز کو کنٹرول کر سکتی ہوں. اگر یہ میرے اندر آ بھی جاتا ہے, اور میرے اندر بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں, اکثر اوقات آ جاتی ہیں, جب میں پڑھائیاں کرتی ہوں, کسی کے لیے بھی پڑھتی ہوں, تو میرے ساتھ بھی اور ایسے واقعات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. لالا جی کچھ انٹرنیشنل پولیٹکس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کرنی ہے. ٹرمپ ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں, چونکہ وہ امریکہ کے صدر منتخب ہو گئے ایک مرتبہ دوبارہ سے. ان کے صدر بننے سے ہمارے ادھر ملک میں کیا اثرات آپ دیکھ رہی ہیں, کیا دیکھیے پرسنل لیول پہ آئی نیور لائک ڈونلڈ ٹرمپ. 20 سال سے وہ آ رہا ہے, ٹی وی شوز کا ایک آتا تھا, ایسا وہ آتا تھا, وہ پروڈیوسر بھی تھا, وہ ریسلر بھی تھا, وہ بہت کچھ بزنس مین بھی ہے. لیکن وہ مجھے نا ایک ہماری لینگویج میں, ہمارے کو ہارٹ کی لینگویج میں, کیونکہ پنجابی میں اس لفظ کا بالکل معنی بدل جاتے ہیں. ہاں ہم اس کو کہتے ہیں شودا.
شودا مینس کہ ہر وقت شور مچا رہا ہوتا ہے. گلو بٹ میں نے مونچھیں رکھی ہیں, میں نے ہی واز لائک دیٹ, ہی از لائک دیٹ, یہ اس کی پرسنالٹی کا ایک حصہ ہے. ہی شاؤٹس, ہی شریکس, ہی. بٹ وہاں پر کیا آئی تھنک پوری دنیا میں لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں, اس کے ایٹیٹیوڈ کو, اس کے بیہیویئر کو, اس کے آئی دا ایم وے ہی سوری, میں ٹاک. امریکہ میں جب رہی بھی مجھے ایک شخص نہیں ملا جس نے کہا کہ مجھے ڈونلڈ ٹرمپ پسند ہے. تو انہیں امریکن نے انہیں دوبارہ اپوائنٹ کیا. وہاں پر تو دھاندلی نہیں نا ہوتی, وہاں پر تو بڑے, دھاندلی نہیں ہوتی. وہاں دیکھیں, فرسٹ آف آل وہاں صرف 2 پارٹیز ہیں, ہاں جی, ٹھیک وہاں ہے, پر صدارتی ٹھیک ہے, نظام ہے. اور پریزیڈنشل ہے. وہاں پر بھی گڑھ ہیں, وہاں پر بھی مافیاز ہیں, وہاں پر بھی انڈسٹریلز ہیں جو کنٹرول ہوئے. ٹھیک ہے. میں جب گئی 2008 میں تو اس وقت تھا what was his name, he was such a stupid person. کارٹر کے بعد آیا تھا, کیا نام تھا اس کا, بش, جارج بش. جب آیا میں نے کہا مائی گاڈ ہی سو اسٹوپڈ. میں امریکنس کو کہہ رہی ہوں, امریکہ میں رہتے ہوئے. تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہاں مگر اس کے پیچھے جو ہے نا ٹیکسس کا تیل ہے سارا. کیا ہے؟ ٹیکسس کا تیل ہے سارا. سو بگیسٹ اسٹیک obviously ہولڈرز ان وہ امریکہ, منوپلیاں تو چلتی ہیں. بگیسٹ اسٹیک ہولڈرز ان امریکہ از اے ٹیکسس آئل. پھر اس کے بعد آپ کو یہ بھی نہیں پتا, اور بہت سے لوگوں کو یہ بات نہیں پتا, کہ امریکہ از ون آف دا بگیسٹ ایمونیشن مینوفیکچرنگ کنٹریز ان دا ورلڈ. جہاں جنگ ہوتی ہے ان کو فائدہ ہے, سارے ایمونیشن یہ پرووائڈ کرتے ہیں, اور یہ پھر ہم سب کو ٹیررسٹ کہہ رہے ہوتے ہیں. am I right? ٹھیک ہے. انٹرنیشنل پالیٹکس کا ہمارے ملک پہ کیا رول ہے؟ سارا رول ہی ان کا ہے, تمہارا میرا کیا رول ہے؟ صحیح. تمہارا کیا خیال ہے یہ جو سارے بیٹھے ہوئے پیچھے یہ اسٹوپڈ لکنگ پیپل, یہ ابھی بھی گلاس ہو رہا ہے, سو یہ کوئی کام کر رہے ہیں؟ ان کو تو خود اپنی روٹی کھا کے کپڑے چینج کرنے سے فرصت ہی نہیں ملتی ان کے. تو ٹھیک ہے. لالا جی, کوئی میسج اپنے ملک کے لیے, یا کسی کو بھی آپ کوئی میسج دینا چاہتے ہیں, آپ کو لگے کہ یہ میرے دل کی بات ہے جو سب تک پہنچنی چاہیے؟ میرے دل کی بات ہے یہ, صرف ہم بیسک اگر ایک چیز کو امپلیمنٹ کر لینا اپنے ملک میں, وہ ہے تعلیم. اگر ہم میٹرک تک کم از کم فری تعلیم اپنے بچوں کو دے دیں, بجائے ان کے یہ انٹرنیشنل سفر کے, یہ گھومنے پھرنے کے, عیاشیوں کے, آوارگیوں کے, ان کی اتنی سیلریز کے, اگر ہر منسٹر, ہر سینیٹر, ہر بندہ جو اس وقت پاور میں بیٹھا ہے اپنی 1 مہینے کی تنخواہ دے, تو 1000 بچہ پڑھ جائے. یعنی کہ آپ تعلیم کے لیے بچوں کیونکہ کو بینگ تعلیم اے کے اوپر. ٹیچر میرا بالکل یہ ٹھیک. خیال ہے کہ اویئرنیس اور ایجوکیشن واحد چیز ہے جو آپ کو ان سب چیزوں سے روکتی ہے. جب آپ بھوکے ہوں گے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. لالا جی کا بہت اچھا میسج کہ ہمارے ملک کے نوجوان کو ایزی ایجوکیشن کی جو رسائی ہے وہ ممکن کروانا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, اور گورنمنٹ شوڈ ہیو ٹو فالو دا اسٹیپس کہ جو بھی ایک ایزی ایجوکیشن کی طرف ہمیں لے جا سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا لالا جی, بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ گفتگو کر کے.